हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही अहम और ख़ास होने वाला है। चूँकि मैंने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके सामने, जिसमें आज हम लोग उर्दू के पेडागोजी के सवालात को हल करेंगे और हम लोग हर ऑप्शन पे बात करेंगे। और हम लोग जो है क्वेश्चन को हल सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन के गहराई में जाकर फिर उसके बाद आंसर को निकालेंगे। तो इसलिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। आप अगर मेरे पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर बेहतर जो है सलाहियत आ जाएगी उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले ये कि आप देख पा रहे होंगे कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 191 से 120 तक देंगे, सिर्फ तभी दे पाएंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन लिया है या चुना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पेपर 1 है और पेपर 1 में आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट होता है और पाँचों से जो है 30-30 नंबर के सवालात रहते हैं। टोटल 150 नंबर के सवालात रहते हैं। उन पाँचों में से एक उर्दू का भी पेपर होता है और इसका भी जो है 30 नंबर रहता है। तो उर्दू जो है आपका 5वां नंबर पे रहेगा, इसलिए हिस्सा 5 दिया है। उसमें बहुत सारी ज़बानें होंगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी और पंजाबी भी होगी, बंगला भी होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ज़बानें होंगी। उनमें से जो है आपको हिस्सा 5 में उर्दू पे जाना है और सवाल नंबर 91 से लेकर 120 जो है उसको हल करना है। और जो है 91 से 120 तक तभी होगा जब आपने ज़बान को चुनते वक्त पहला ज़बान के तौर पे उर्दू को लिया होगा। अगर उर्दू को दूसरे ज़बान के तौर पे लिया होगा तो फिर वो जो है 121 से 150 के बीच में आपको सवालात मिलेंगे। अगर आपने उर्दू ज़बान को ज़बान 1 के तौर पे यानी लैंग्वेज 1 के तौर पे चुना है तो आप जो है 91 से 120 तक के सवालात को हल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है 106 नंबर सवाल से हल करेंगे। चूँकि 91 से 105 तक के जो सवालात हैं वो पैसेज के सवालात हैं, इबारत से मुताल्लिक सवालात हैं। और अभी मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ कि पैसेज के सवालात हल किया जाए, क्योंकि पैसेज के जो सवालात होते हैं वो थोड़ा आसान होते हैं। उसके लिए अभी से वक्त देना थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसलिए जो है हम लोग पेडागोजी की तरफ चलते हैं। पेडागोजी जो है थोड़ा मुश्किल रहता है, उसको समझना है और उसके बाद उसको हल करना है, इसलिए उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो हम लोग चलते हैं 106 नंबर पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। तो 106 नंबर सवाल ये है कि दर्ज झेल में कौन कवायद पढ़ाने के एक मुअस्सर तरीक़ा है। तो क्या वो मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस है, तो ये होगा, या फिर ये होगा कि मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस ये होगा, या फिर ये होगा कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। तो ये तो ऐसे ही छट जा रहा है, चूँकि इसमें जो है मखसूस किताब का नाम लिया जा रहा है। और जो है आप जब पेडागोजी हल करेंगे तो उसमें मखसूस और सिर्फ इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। आपको जो है थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचना होता है पेडागोजी के सवालात को हल करते हुए। तो ये तो खैर छट गया। उसके बाद देखते हैं कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस। तो बिल्कुल ये जो है हो सकता है, चूँकि जो है सवाल ये कहा गया है कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सर तरीक़ा है। यहाँ पे मुअस्सर तरीक़ा का इस्तेमाल किया गया है, या ये नहीं कहा गया कि तरीक़ा कौन सा है। यहाँ पे मुअस्सर कहने का मतलब ये है कि ऐसा तरीक़ा जो असर करे, ऐसा तरीक़ा जो इफ़ेक्टिव हो। तो वो जो है तरीक़ा यही सही होगा कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माउन सियाक में कवायद की तदरीस। सयाक कहते हैं हिंदी में इसका संदर्भ होगा। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। 1 क्यों नहीं होगा देखते हैं। तो 1 ये है कि मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही संक्षिप्त लेवल में बताई जा रही है बात। इसका जो है ये ब्रॉड नहीं है। मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस जो है, आप पहले मिसाल बता दीजिए, फिर जो है कवायद के उसूल बता दीजिए। तो ये जो है एक मुअस्सर तरीक़ा नहीं है।
اس کے بعد آپشن 2 میں ہے کہ متن کا ترجمہ کرتے ہوئے قواعد کے اصولوں کی تدریس، یعنی کہ متن جو ہے کوئی آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے جو ہے قواعد کے اصول کی تدریس کر دیجئے، یعنی پڑھا دیجئے، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا نہیں کہ بہت غلط ہے، بہت غلط نہیں ہے، لیکن یہ براڈ لیول پہ نہیں آ پا رہا ہے۔ اور یہ جو آپشن 4 ہے یہ براڈ لیول پہ آ پا رہا ہے کہ قواعد کے اصولوں کی دریافت، یعنی دریافت کرنا، قواعد کے اصول کو جو ہے دریافت کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تحقیق کرنی ہے، اس کو کھوجنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاون سیاق میں قواعد کی تدریس، معاون کہتے ہیں مددگار کو، ایک مددگار حوالے سے جو ہے قواعد کی تدریس کرنی ہے، اس لیے آپشن 4 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلے سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے، 107 نمبر سوال ہے کہ سماجی تعامل کے تصور کا تعلق کس سے ہے؟ کیا پانینی یا اسکینر یا وائگوسکی سے ہے یا کوہلبرگ سے ہے؟ تو آپ کو یہ سوال جو ہے بہتر پتہ ہوگا کہ سماجی تعامل کا جو ہے نظریہ یہ وائگوسکی نے دیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ سوال نمبر 108 پہ آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے؟ کیا گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس سوال میں کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچے کے زبان کے اکتساب میں، زبان کے اکتساب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھاشا ارجن میں، اکتساب کا ہندی معنی اگر دیکھیں گے تو وہ ارجن کہلاتا ہے، وہ ارجن ہوگا۔ اور ارجن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں یا پھر کسی ماحول میں رہ کر کے کسی چیز کو سیکھ لیتے ہیں، اس میں جو ہے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں کسی نصاب کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں کسی اسکول کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ جو ہے اکتساب کہلائے گا۔ اور جس میں اسکول کی ضرورت پڑے گی، جس میں ایک ٹیچر کی ضرورت پڑے گی، جس میں ایک کتاب کی ضرورت پڑے گی، جس میں ایک نصاب کی ضرورت پڑے گی، وہ جو ہے تدریس کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اکتساب کی بات کی جا رہی ہے، جس کو جو ہے بغیر ٹیچر، بغیر اسکول، بغیر کالج، بغیر کتاب کا جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نقل کر کے حاصل کرتے ہیں، معاشرے میں رہ کر کے ان کے ساتھ تعامل کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے؟ تو کیا وہ گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ زبان کے بارے میں جو ہے، زبان کے اکتساب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو ہوگا نہیں، یہ چھٹ گیا ایسے ہی۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو ایک چیز اور دھیان میں رکھنا ہے کہ جب سوال جو ہے پازیٹیو ہو تو اس کا جواب جو ہے پازیٹیو ہی ہوگا، نگیٹو نہیں ہوگا۔ اگر سوال نگیٹو ہے تو اس کا جواب بھی نگیٹو ہوگا، تو اس بات پہ تھوڑا سا آپ دھیان دیجیے گا۔ اور یہ سوال پازیٹیو ہے، اور یہ جواب جو ہے آپشن 1 جو ہے اس میں نگیٹو ہے، اس لیے یہ سوال کا جواب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا ہے کہ گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا۔ اچھا ٹھیک ہے، باتوں کو تو سنیں گے، لیکن اس سے جو ہے اکتساب، ہمارا زبان کے اکتساب کو زیادہ جو ہے معاون نہیں ہوگا۔ سننے سے تو کچھ باتیں ہم کو پتہ چلیں گے ضرور، لیکن یہ اس سوال کا براڈ لیول پہ اگر جواب دیکھیں تو یہ نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آگے میں یہ ہے کہ جو تیسرا نمبر آپشن ہے وہ یہ کہ بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اس آپشن میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے، یعنی کہ یہ رٹا مارنے والی بات ہو گئی، اور رٹا مارنے سے کسی چیز کی جو ہے اکتساب صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا، خاص طور سے زبان کی تو بالکل بھی نہیں، تو اس لیے یہ آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا 4 نمبر میں ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ جی یہ بالکل اس سوال کا صحیح جواب ہو سکتا ہے، چونکہ جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے 4 آپشن میں کہ دوسروں بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ دیکھیں دوسرے بچے کے ساتھ جب کھیلے گا ایک بچہ تو اس کے جو ہے زبان کے اکتساب بہتر ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا جب بچے آپس میں کھیلیں گے تو کئی طرح کی وہاں پہ باتیں ہوں گی، کچھ بات یہ کہے گا، کچھ بات وہ کہے گا، اس میں بولنے والی بھی بات آ رہی ہے، سننے والی بھی بات آ رہی ہے، سوچنے والی بھی بات آ رہی ہے، سمجھنے والی بھی بات آ رہی ہے، معنی بھی وہاں پہ بہت ساری چیزوں کا ملے گا اس کو، تو الفاظ کا ذخیرہ بھی اس کے پاس آئے گا۔ اس لیے یہ آپشن 4 جو ہے یہ بالکل مناسب اس کا یعنی 108 نمبر کا جو ہے جواب ہے۔ اس کے بعد جو ہے 109 نمبر سوال یہ ہے کہ بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے۔
تو کس سے روبرو کریں گے؟ جو زبان کا اکتساب ایک فطری انداز میں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے وہ۔ پہلا آپشن ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک زبان کے۔ تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ ایک وقت میں صرف جو ہے ہم ایک ہی زبان استعمال کریں، تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک چیز اور میں بتا دوں کہ چاہے تو وہ پیڈاگوجی ہو، وہ چاہے کسی کا بھی پیڈاگوجی ہو، یا پھر وہ سی ڈی پی کے سوال ہو، تو وہاں پہ جو ہے صرف کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ صرف جو ہے پیڈاگوجی کے حوالے سے اگر بات کریں تو صرف کا کوئی وہاں پہ کام نہیں ہوتا ہے۔ بچہ جب اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے تو یہ کیسی بات ہوئی کہ صرف ہم یہی پڑھیں گے، صرف ہم اسی کو سیکھیں گے، صرف ہم اسی ٹیچر سے پڑھیں گے، صرف ہم یہی کتاب کو پڑھیں گے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہاں اسکول میں جاتا ہے یا کسی چیز کو جو ہے پڑھتا ہے یا کسی چیز کا اکتساب کرتا ہے یا کسی چیز کا تدریس کرتا ہے، تو اس کا جو ہے اوور آل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو جو ہے ہر چیز، ہر طرح کے نالج، ہر طرح کی جو ہے چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ صرف جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک زبان کے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے آپشن کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے۔ اچھا یہ اس کو رہنے دیتے ہیں، آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، تو یہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ جو ہے اس میں صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کہہ رہا ہے، یعنی صرف کا استعمال کر رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے بہت سنکشپت ہو گیا، یہ براڈ لیول پہ نہیں ہوا۔ تو ہم کو جو ہے براڈ لیول پہ آپشن کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے سوال کے اکارڈنگ۔ فورتھ میں کیا ہے کہ کسی زبان کے قواعدی ساخت کے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن 2، یعنی کہ ڈی بھی نہیں ہوگا۔ ڈی بھی اس لیے نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہوگا۔ پہلے تو آپشن 2 کا بات کر لیتے ہیں۔ تو اس سوال کے اکارڈنگ جو ہے آپشن 2 ہی کیوں اس کا جواب بنے گا؟ تو سوال میں کہا جا رہا ہے کہ بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے۔ کس سے کیا جائے؟ ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے۔ جی یہاں پہ جو ہے ایک سے زائد زبان کے اگر انہیں روبرو کیا جائے گا، روبرو کہنے کا مطلب ہے کہ آمنے سامنے کر دیا جائے، اس کے ایک سے زائد زبان کے پاس جو ہے اس کو ایک ماحول کریٹ کیا جائے، اس کو ایک ماحول ایسا دیا جائے جہاں پہ جو ہے ایک سے زائد زبان بولی جاتی ہو، سمجھی جاتی ہو، لکھی جاتی ہو، اس پہ ڈسکشن کیا جاتا ہو، تو وہ جو ہے بچے فطری انداز میں سیکھیں گے۔ اس لیے سیکھیں گے کہ دیکھیے کلاس روم میں کئی طرح کے بچے ہوتے ہیں اور ان کا مادری زبان جو ہے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، اس کا زبان جو ہے کئی طرح کا۔ اب جیسے کہ دہلی میں ایک اسکول ہے تو وہاں پہ بہاری بچے بھی ہوں گے، دہلی کے خود کے بھی بچے ہوں گے، بنگالی بچے بھی ہوں گے، گجراتی بھی ہوں گے، مہاراشٹر کے بھی ہوں گے، حیدرآباد کے بھی ہوں گے۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ ہر بچے الگ الگ طریقے سے اپنے مادری زبان کے اکارڈنگ اگر بات کرتے ہیں تو بچے جو ہے ایک دوسرے کی زبان کو سیکھیں گے، ایک دوسرے کی زبان سے واقفیت ہوگی ان کو۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہے۔ فورتھ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو ہے کسی زبان کے قواعدی ساخت، یہ صرف جو ہے کسی زبان کے قواعدی ساخت کی بات کر رہا ہے، اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ تو 109 نمبر سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 2۔ آپ کو میں ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ کو سوال کو بالکل گہرائی میں جا کر کے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سوال کو سمجھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ آپشن کی گہرائی میں جائیے۔ آپشن کے گہرائی میں جا کر کے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی براڈ لیول پہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس آپشن میں جو ہے کتنی براڈ لیول پہ باتیں ہیں، اس کو تلاش کرنا ہے۔ آپ کو جو ہے صرف یا پھر بہت محدود آپشن کو نہیں چوز کرنا ہے، آپ کو ایسے آپشن کو چوز کرنا ہے جہاں پہ جو ہے براڈ لیول پہ باتیں کی جا رہی ہو۔ تو اس کے بعد سوال جو ہے وہ 110 نمبر ہے اور وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ متن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیراگراف ہو، کوئی بھی پیسز ہو، وہ متن کہلاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو وہ متن کہلاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ سب سے اہم یہاں پہ کہہ رہا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے اہم کیا ہوگا۔ کیا وہ متن کے ہر لفظ کو پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم ہوگا؟ تو آپ کو یہ جو ہے آپشن 1 جو ہے یہ براڈ لیول پہ نظر آ رہا ہے کیا؟ تو یہ براڈ لیول پہ بالکل بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اعراب پر توجہ مرکوز کرنا۔ تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ اعراب پہ توجہ مرکوز کرنا، یہ بھی جو ہے براڈ لیول پہ نہیں ہے، صرف جو ہے اعراب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ صرف اعراب پہ اگر توجہ مرکوز کریں گے تو وہ جو ہے سب سے اہم
تو وہ جو ہے متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو متن کے مطالعے کے لیے ایسا آپشن جو ہے چوز کرنا ہے جس میں ہر طرح کی باتیں شامل ہو جائیں, ایک براڈ لیول پہ ہو, ایک وسیع پیمانے پہ بات کی جا رہی ہو. تو یہ دونوں تو چھٹ گئے ایسے ہی. تیسرا میں کیا دیکھتے ہیں, تو تیسرا میں یہ ہے کہ تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا. جی یہ ہو سکتا ہے, چونکہ جو ہے اس میں اس آپشن میں کہا جا رہا ہے کہ تحریر کردہ متن یعنی آپ کے سامنے جو پیراگراف ہے, آپ کے سامنے جو مواد ہے, اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہم کسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں, جب ہم کسی مواد کو پڑھتے ہیں, تو اس میں جو ہے کیا, اس میں ہم اس کا معنی ہی تو تلاش کرتے ہیں, اس کے معنی ہی کو تو سمجھتے ہیں, اور اس کے معنی ہی کو تو سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے اس سوال کا یہ جواب تو ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو آپشن 4 ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. تو وہ یہ ہے, آپشن 4 یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ باآواز بلند پڑھنا. تو یہ جو ہے سب سے اہم نہیں ہو سکتا ہے. صحیح تلفظ کے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن باآواز بلند پڑھنے کا کیا مطلب ہوا, تو یہ جو ہے چھٹ گیا. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3. اس کے بعد جو ہے 11 نمبر سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے آ رہا ہے, یعنی کہ اس میں جو ہے یعنی کہ یہ سوال جو ہے نگیٹو ہے, اس لیے آپشن بھی جو ہوگا اس کا, یعنی اس کا جو جواب ہوگا وہ نگیٹو ہوگا, پازیٹو نہیں ہوگا. تو آپ دھیان سے دیکھیے گا. آپشن یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت. درج ذیل میں سے کون زبان کے تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے. سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت, یہ تو بھائی مقاصد میں سے شامل ہے, زبان کے تدریس کے مقاصد میں سے شامل ہے, تو یہ تو صحیح ہوا. تو یہ اس سوال کا جواب نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا کیا ہے, کوشش سے خیالات کا اظہار. تو کوشش سے جو ہے خیالات کا اظہار, یہ دیکھ لیتے ہیں آگے جو ہے آپشن کیا ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو اس کے بعد تیسرا آپشن میں یہ ہے کہ جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت. تو بھائی صحیح بات ہے, جو ہم سن رہے ہیں سامنے والے کی بات یا کسی کی بھی بات سن رہے ہیں, تو اس کو سمجھنے کی مہارت تو میرے اندر ہونی چاہیے. تو یہ تو مقاصد میں سے ہے, اور یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ مقاصد نہیں ہے, تو یہ پازیٹیو ہے. اس لیے اس سوال کا جواب جو ہے آپشن 3 نہیں ہوگا, اس لیے یہ کٹ گیا. 1 بھی کٹ گیا, 3 بھی کٹ گیا. 4 میں کیا ہے کہ مربوط تحریر کو فروغ دینا. مربوط تحریر کو فروغ دینا. تو مربوط تحریر کو جو ہے فروغ دینا, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو پازیٹیو بات ہے, یہ تو تدریس کے مقاصد میں شامل ہے. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب جو ہے آپشن 2 ہوگا, یعنی کہ کوشش سے خیالات کا اظہار. یہ نیگیٹو, یہ آپشن جو ہے نیگیٹو اس لیے ہے کہ اب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, یا اسکول میں ہیں یا ٹیچر کے سامنے ہیں. اب ٹیچر نے جو ہے کوئی چیز جو ہے ہم کو بولا, ٹیچر نے جو ہے مجھے بولا کہ تم 2 منٹ بولو. اب ہم پہلے سوچ رہے ہیں, پھر کوشش کر رہے ہیں, پھر جو ہے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ بہت عجیب طریقے کا پروسیس ہے, اس لیے نیگیٹو ہو گیا, یہ جو ہے پازیٹیو نہیں ہوا. تو یہ جو ہے 11 نمبر یعنی کہ یہ سوال جو ہے نیگیٹو تھا, اس لیے اس سوال کا جواب جو ہے آپشن 2 ہوگا. 11 نمبر کے بعد جو ہے 112 نمبر سوال کے جانب بڑھتے ہیں, اور 112 نمبر سوال یہ ہے کہ صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے. کس سے متعلق ہے آپ کو بتانا ہے. کیا سننے سے متعلق ہے؟ تو نہیں, سننے سے متعلق نہیں ہوگا. صوتیات کے معنی ہوتا ہے آواز, یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو بولیں گے تو وہ آواز نکلتا ہے, تو اسی کے بارے میں پوچھا جا رہی ہے سوال. تو سننے سے آواز کا کوئی تعلق ہے نہیں. بولنے کی صلاحیت, جی یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پڑھنے کی صلاحیت, تو پڑھنا جو ہے یہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ پڑھتا ہے انسان جو ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زور سے پڑھے, آواز کے ساتھ ہی پڑھے, کبھی کبھی خاموشی سے بھی آدمی پڑھتا ہے. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپشن 4 میں دیکھتے ہیں کہ لکھنے کی صلاحیت. تو جب ہم کسی چیز کو لکھ رہے ہیں تو اس میں صوتیات سے کیا مطلب ہے, آواز سے کیا مطلب ہے. تو اس لیے اس 112 نمبر سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 2, یعنی کہ بولنے کی صلاحیت سے صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے. تو 113 نمبر جو سوال ہے وہ یہ کہ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کے قدرتی مہارت ہوتی ہے, یعنی اس کے اکتساب کی, یا پھر نقل کی, یا تبدیلی کی, یا ترجمہ کی. تو ترجمہ کی یہ تو ایسے ہی نہیں ہوگا, تبدیلی کی یہ بھی نہیں ہوگا,
نقل کی تو یہ نہیں ہوگا، اکتساب کی یہ ہو سکتا ہے، چونکہ جو ہے نوم چومسکی کا نظریہ یہ تھا کہ بچے جو ہیں بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت اکتساب کی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اکتساب اس کو کہتے ہیں، اکتساب وہ ہوتا ہے جب بچے ایک ماحول میں رہ کر دوسرے کو دیکھ کر دوسرے کو سن کر بھاشا کو جب ارجن کرتے ہیں، اس کو اکتساب کہا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر بچہ جو ہے چاہے وہ ہم ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ جو ہے پہلے بھاشا کا اکتساب کرتا ہے، اس کا جو ہے اکتساب زبان کی جو ہے اکتساب ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے زبان کی وہ تدریس کرتا ہے۔ مادری زبان کو آدمی پڑھتا نہیں ہے، مادری زبان کی تدریس نہیں کرتا ہے، مادری زبان کی اکتساب ہوتی ہے، یعنی کہ گھر میں جو ہے ماں سے، بہن سے، بھائی سے یا اور بھی دیگر رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، محلے والوں سے، دوستوں سے بھاشا کو جب ہم سنتے ہیں، زبان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم جو ہے اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے اس زبان یعنی مادری زبان خود ہی آ جاتی ہے۔ تو جو چیز خود ہی ہم سیکھ جائیں اس کو اکتساب کہیں گے، اور جس چیز کو سیکھنے کے لیے مجھے ٹیچر کی ضرورت پڑے گی، اسکول کی ضرورت پڑے گی یا پھر کتاب وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، وہ تدریس کہلاتا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ یہ کہ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے اکتساب کی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب 1 ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جو 114 نمبر ہے وہ یہ کہ زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے نقل کے ذریعے یا الگ تھلگ۔ کہ نقل کے ذریعے تو یہ ہوگی نہیں، یہ اس سوال کا جو ہے آپشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ نقل نہیں کرنا ہے، نقل سے جو ہے کسی کے اندر جو ہے بہت زیادہ صلاحیت نہیں آ سکتی ہے۔ یا پھر الگ تھلگ، تو الگ تھلگ رہ کر کے ہم زبان کیسے سیکھ پائیں گے بھائی؟ زبان کی بات ہو رہی ہے اور الگ تھلگ رہیں گے تو زبان کی کبھی جو ہے ان کی زبان کی مہارتوں کی تدریس کبھی نہیں ہوگی، تو یہ الگ تھلگ نہیں ہوگا۔ تفصیلی وضاحت کے ذریعے، تو تفصیلی وضاحت اگر ہم کسی چیز کا کر رہے ہیں تو مثال کے طور پہ اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور زبان کا ٹیچر ہے، یعنی کہ لینگویج ٹیچر ہے، اور بچوں کو زبان جو ہے سکھانا چاہ رہا ہے، اب وہ کون سی مہارت کے استعمال کرے گا؟ کیا وہ ایک لیکچر دے گا اور بہت ہی تفصیل سے جو ہے اس کی وضاحت کرے گا؟ تو کیا مجھے جو ہے لینگویج آ جائے گی؟ کیا مجھے زبان جو ہے کیا میں زبان کو سیکھ جاؤں گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مربوط انداز میں، جی بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ مربوط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو جو ہے ایک سلسلے وار طریقے سے کڑی بائی کڑی انداز میں، یعنی کہ کڑی بائی کڑی جو ہے آپ اسٹیپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک مربوط انداز میں، یعنی ایک منظم طریقے سے آپ جو ہے زبان سکھائیے گا تو بچے سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ جو سوال تھا کہ زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے، ایک مربوط انداز میں ہونی چاہیے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 115 پہ چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ استانی ابتدائی درجات کے طلبہ کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے، اس طرح وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ اس طرح وہ کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلبہ کو مصروف رکھتی ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں کر رہی ہے۔ وہ اس لیے تصویر بنانے کے لیے نہیں، تصویر بنانے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہی ہے تاکہ جو ہے بچے خاموش ہو جائیں گے اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اب وہ مقصد دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ کیا وہ لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے، ہم لوگ جو ہے بعد میں اس پہ آئیں گے۔ اس کے بعد اگلا آپشن یعنی کہ آپشن 3 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابھرتے فن کا بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر بچے کو جو ہے موقع فراہم کر رہی ہے۔ وہ ابھرتے فن کے بچوں کو کیا مطلب ہو گیا؟ وہ جو کلاس روم میں ہے وہ تو سب پہ دھیان دینا ہے، تو یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ وہ ٹیچر جو تصویر بنانے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ابھرتے فنکار بچوں کا موقع فراہم کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے آپشن کٹ گیا۔ آپشن 4 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو صرف ایک کام دے دی اور وہ جو ہے کام میں مصروف کر دی،
تاکہ جو ہے بچے ہلہ نہ کریں، تاکہ جو ہے بچے شور و گل نہ کریں، ایسا نہیں کر رہی ہے، وہ ایک مقصد کے تحت کر رہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ تو آپ جو ہے فائن موٹر اسکل اور گراس موٹر اسکل جو ہے پڑھے ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ ٹیچر فائن موٹر اسکل کو جو ہے ڈیولپ کر رہی ہے، یعنی کہ لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو 116 نمبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے؟ کیا وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا یہ ہوگا کیا؟ تو یہ جو ہے نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جو ہے اس میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نظموں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو جو ہے زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ میں نے ایک بات آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے سوال کے اکارڈنگ آپشن کو جو ہے ایک براڈ لیول پہ دیکھنا ہے۔ آپ ایسے آپشن کا جو ہے آپ ایسے آپشن کا انتخاب کیجئے جس میں ایک براڈ لیول پہ بات کی جا رہی ہو، ایک وسیع پیمانے پہ بات کی جا رہی ہو۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے براڈ لیول پہ نہیں اس میں بات ہو رہی ہے۔ رول پلے میں شرکت، جی یہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگ ادر آپشن کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو تیسرے آپشن میں ہے کہ درسی کتاب کے کسی سبق کا استاذ کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا، نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ چوتھے میں کیا ہے، استاذ کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنا، تو نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، مشق وغیرہ کی بات آ رہی ہے، کسی چیز کو مشق کرنے سے آپ اس میں مہارت پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو ہے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن 2 ہی ہوگا، چونکہ جو ہے رول پلے کی بات کی جا رہی ہے، اور جب بچے جو ہے رول پلے میں شامل ہوں گے، اس میں شرکت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی، کچھ بات یہ بولے گا، کچھ بات اس کے دوست بولیں گے، اس میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے نئے نئے الفاظ کا جو ہے استعمال کیا جائے گا، نئے نئے الفاظ کو سننے کا موقع ملے گا، اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ جو ہے ایک براڈ لیول پہ بات ہے، اس لیے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن 2 ہی ہوگا کہ درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون جو ہے وہ رول پلے میں شرکت کرنا، یہ صحیح آپشن ہے، اس لیے اس کا جواب یہی ہوگا۔ اس کے بعد جو سوال ہے 117 نمبر ہے، وہ یہ کہ تیسری جماعت کا استاذ طلبہ سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے، یہ سرگرمی معاون ہوگی۔ یہ سرگرمی جو ہے کس میں معاون ہوگی آپ کو بتانا ہے، کیا وہ عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں معاون ہوگی، یا قابل فہم مواد میں معاون ہوگی، یا پھر لکھنے کی مہارت کے اضافے میں معاون ہوگی، یا پھر طلبہ کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں معاون ہوگی؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ کس چیز میں معاون ہوگی۔ تو یہ جو ہے تیسری جماعت کو استاذ طلبہ سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے، یہ سرگرمی جو ہے عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں معاون ہوگی، اس لیے یہی سوال صحیح ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اگلے آپشن کو دیکھ لیتے ہیں، قابل فہم مواد میں، تو یہ جو ہے قابل فہم مواد میں اس کا جو ہے یہ معاون نہیں ہے، اس لیے کٹ جائے گا۔ اس کے بعد لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی جو ہے یہ سرگرمی جو ہے لکھنے کی مہارت کے اضافے میں معاون ہے، ایسا نہیں ہے۔ طلبہ کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں نہیں، یہ جو ہے یہ سرگرمی طلبہ کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں بھی معاون نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے تیسری جماعت کا استاد طلبہ سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے، یہ سرگرمی جو ہے قابل فہم مواد یا پھر لکھنے کی مہارت یا طلبہ کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں معاون نہیں ہے، یہ صرف عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں معاون ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 118 کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دوسری جماعت کا استاذ کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے، تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلبہ کی مدد کرتے ہیں، اس طرح کی سرگرمیاں طلبہ کی کس صلاحیت کو نکھارنے میں بھی معاون ہوتی ہے؟ کیا وہ قواعد کو نکھارنے میں معاون ہوگی، یا پھر تحریری مہارت میں معاون ہوگی، یا پھر ذخیرہ الفاظ میں معاون ہوگی، یا لکھاوٹ میں معاون ہوگی؟ تو یہ جو ہے قواعد میں تو معاون ہو نہیں سکتی ہے۔ پہلے سوال کو سمجھ لیجئے
ایک ٹیچر ہے اور وہ کمرے جماعت میں جو ہے وہ کمرے جماعت میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ بلیک بورڈ ہو یا پھر چاک ہو، ڈسٹر ہو، ٹیبل ہو، بینچ ہو، جتنی بھی چیز ہے سب پہ کیا کرتا ہے کہ اس کا نام لکھ دیتا ہے اور لکھنے کے بعد اس پہ چپکا دیتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ٹیچر جو اس طرح کا جو حرکت کیا، اس طرح کی جو سرگرمی کیا، وہ جو ہے کس چیز میں معاون ہوگی، طلبہ کی کس صلاحیت کو جو ہے نکھارنے میں معاون ہوگی؟ تو آپ بتائیے وہ کیا قواعد کو نکھارنے میں معاون ہوگی؟ نہیں، قواعد سے کیا مطلب ہے بھائی؟ قواعد تھوڑی وہ لکھی ہے، اس پہ وہ اشیاء پہ قواعد تو نہیں چپکایا گیا ہے، تو قواعد میں نہیں ہوگی، تحریری مہارت میں بھی نہیں ہوگی، چونکہ بچے جو ہیں لکھ نہیں رہے ہیں، بچے تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ تو ذخیرہ الفاظ میں معاون ہوگی، یعنی کہ بچے جو ہے چاک ڈسٹر وغیرہ پہ جو لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی چاک پہ لکھا ہوا کہ یہ چاک ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا کہ یہ بورڈ ہے، تو بچے کو پہلے تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو بورڈ کہا جاتا ہے، لیکن وہ دیکھا لکھا ہوا کہ یہ جو ہے بورڈ، اس پہ لکھ کر کے چپکایا گیا ہے، تو یعنی کہ اس کو جو ہے ذخیرہ الفاظ میں بڑھوتری ہوئی، یعنی کہ ایک الفاظ اس کو نیا سیکھنے کو ملا، اس لیے ذخیرہ الفاظ ہی اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اس لیے اور آپشن 4 لکھاوٹ جو ہے یہ کٹ جائے گا، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3۔ اس کے بعد جو ہے 119 نمبر سوال ہے وہ یہ کہ درج ذیل میں سے کون بچے کے لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ یہاں پہ کم مؤثر کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ یہ سوال جو ہے نیگیٹو ہے، تو آپ کو آپشن بھی نیگیٹو ہی چوز کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کہانی سنانا تو جو ہے لسانی مہارت کی جانچ میں جو ہے مؤثر ہے، کم نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ کہانی سنانا زبان کے لیے، زبان کی مہارت کے لیے بہت اچھی بات ہے، تو یہ اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، چونکہ یہ آپشن جو ہے پازیٹیو ہے۔ اس کے بعد کہانی لکھنا، تو یہ جو ہے کہانی لکھنا بھی جو ہے وہ لسانی مہارت کے جانچ میں جو ہے یہ تو مؤثر ہے کہ کہانی چاہے بولنا ہو یا کہانی لکھنا ہو، یہ دونوں سے جو ہے لسانی مہارت میں اضافہ ہوگا، یعنی زبان لینگویج کے اکارڈنگ اگر دیکھیں، لینگویج کے یعنی زبان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کہانی اگر بول رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے میرا جو ہے بولنے والی جو مہارت ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اس کی جانچ ہو رہی ہے۔ اگر کہانی لکھتے ہیں تو اس میں جو ہے زبان یعنی لکھنے والی جو مہارت ہے اس کے جانچ کا پتہ چل رہا ہے، اس کی جانچ ہو رہی ہے۔ کسی حادثے کو بیان کرتے ہیں تو اگر کسی حادثے کو بیان کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب ہم کسی حادثے کو بیان کریں گے تو ہمارا جو ہے اس وقت جملے کی ترتیب کو دیکھا جائے گا، یعنی کہ کہانی بیان کرنے کے طریقے کو جو ہے جانچا جائے گا، تو اس میں بھی جو ہے لسانی مہارت کی جانچ ہو رہی ہے اور یہ مؤثر طریقہ ہے۔ املا کی، تو املا یہ بالکل جو ہے کم مؤثر ہے، مؤثر تو ہے لیکن کم مؤثر ہے۔ یہ تینوں آپشن جو ہے اوپر کے کہانی سنانا، کہانی لکھنا، کسی حادثے کو بیان کرنا، یہ زیادہ مؤثر ہیں، لیکن املا لکھنا یہ کم مؤثر ہے، چونکہ املا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو منوان جو ہے ہم نے لکھ دیا، اس کو دیکھ کر کے ہم نے ویسا کہ ویسے ہی لکھ دیا، تو یہ جو ہے کم مؤثر ہے۔ جانچ میں اگر ہم جو ہے املا لکھتے ہیں، یعنی کہ میرے سامنے جو ہے کوئی عبارت دے دیا گیا اور اس کو املا لکھ کر کے جو ہے ہم ٹیچر کو دکھلا رہے ہیں، تو ٹیچر اس میں جو ہے جانچ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے بہت زیادہ تو تحریر کی جانچ کر سکتا ہے میرا کہ ہماری رائٹنگ کیسی ہے، یہ بس ایک پہلو اس میں نظر آ رہا ہے، یہ براڈ لیول پہ نہیں آ رہا ہے، یہ براڈ لیول پہ یہ آپشن جو ہے نہیں ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 120 نمبر سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ زبان کی صلاحیت کے اضافے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ معاون کون ہے، آپ کو بتانا ہے۔ کیا وہ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام لکھ دے، یہ زیادہ معاون ہوگا؟ تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ وہ بچہ جو ہے اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام لکھ دیا تو وہ کیسے جو ہے زبان کی مہارت کے اضافے میں جو ہے سب سے زیادہ معاون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ معاون نہیں ہو سکتا، آپشن 1 چھٹ گیا۔ آپشن 2 کیا ہے کہ لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، تو لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنا دیا میں نے، تو یہ بھی جو ہے سب سے زیادہ معاون نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ براڈ لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔
اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کرنا، جی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے باوجود بھی ہم لوگ اگلا آپشن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا۔ تو یہ بھی جو ہے سب سے زیادہ معاون نہیں ہو سکتا، چونکہ جو ہے ایک انسان کا نام لکھ دینے سے میری زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے آپشن 3 یہ بالکل اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ وہ اس لیے ہے چونکہ بچہ جو ہے اپنے والدہ کے درمیان اپنے والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمہ تحریر اگر کرتا ہے تو اس میں بہت ساری باتوں کا ذکر ہو جائے گا، چونکہ بچہ جو ہے ماں سے بہت زیادہ بات کرتا ہے، ہر طرح کی بات کرتا ہے۔ اب اس کو جو ہے تحریر کرے گا، یعنی اس مکالمے کو لکھے گا، یعنی ماں اور بیٹے کے درمیان میں کیا بات ہوئی اس کو اگر لکھتا ہے تو یہ زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا، چونکہ یہ ایک براڈ لیول پہ بات ہے۔ اور باقی یہ تینوں جو آپشن ہیں یہ براڈ لیول پہ نہیں ہے۔ کسی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک کتاب کے خالق کا نام لکھ دو، کسی میں کہا جا رہا ہے کہ ترجیح سے ایک جملہ بنا دو، کسی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے مصنف کا نام لکھ دو۔ تو یہ صرف جو ہے ایک لائن کی بات ہے، لیکن اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمہ اگر تحریر کرنے کے لیے کہہ دیجیے گا تو وہ تحریر 10 پیج میں بھی جا سکتا ہے، وہ 20 پیج میں بھی جا سکتا ہے، اور اس میں بہت طرح کی باتیں شامل ہو جائیں گی۔ وہ کھانا سے متعلق باتیں بھی شامل ہو جائیں گی، کھیل سے متعلق، اپنے دوستوں، اپنے ٹیچر، اپنے کلاس، اپنی کتاب، اپنے ہر چیز کے بارے میں وہ بچہ لکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 تھا۔ تو ساتھیو آج کا تھا یہ کلاس جو میں نے اردو پیڈاگوجی سے متعلق 15 سوالات کو حل کیا ہے۔ امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے۔ میرا سمجھانے کا انداز کیسا ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ جو ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے جو سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، سی ٹیٹ دسمبر 2024 کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ شیئر کیجیے۔ تھوڑا سا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے اگر شیئر کریں گے، لوگ زیادہ جڑیں گے تو زیادہ انرجی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو اور اچھے طریقے سے پڑھا پاؤں گا، سمجھا پاؤں گا۔ اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور بہتر مشورہ ضرور کمنٹ باکس میں دیں۔ شکریہ، تھینک یو۔